अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इज़्ज़ामान से होंगे। आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। लेकिन पहले आपको थोड़ा सा रन डाउन बता दूँ। आज मैंने आपको फलक जावेद के बारे में बताना है जनाब। जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया है। कौन कौन से इंकशाफात इस खातून के अब सामने आने वाले हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। डकी भाई के बारे में आप लोगों को पता है कि वो ज़ेरे हिरासत है, लेकिन अब बाकी यूट्यूबर्स के गिर जो घेरा है वो इतना तंग हो रहा है कि जो लोग भाग चुके हैं उनको इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान लाने की तैयारियां हो चुकी हैं। इकरा कमल सिस्ट्रोलॉजी उसके गिर्द भी घेरा जो है वो तंग हो गया है, और क्या क्या मामलात हैं इसकी तफसीलात से आपको आगाह करूँगी। इसके अलावा आपको मैंने बताना है कि जनाब गज़ा और फ़लस्तीन के ऊपर 6 ममालिक की जो मीटिंग हुई है ट्रंप के साथ, और आजकल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो और जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं फील्ड मार्शल वो वहाँ पर हैं। रेड कारपेट्स की उनको सलामियाँ मिल रही हैं। और दूसरी तरफ भारत के एक बड़े ही मशहूर अदाकार ने मोदी के ख़िलाफ़ जो अलम है वो बुलंद कर लिया है, और ये कोई छोटी खबर नहीं है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा सियासी जमातों ने फैसला कर लिया है कि हमारे लीडर अब इंसान नहीं होंगे बल्कि एआई रोबोट्स होंगे। तो कौन सी सियासी जमात ने अपना लीडर अब एआई रोबोट जो है वो बना लिया है उसके बारे में भी आपको तफसीलात देनी है। इसके अलावा मंडी बहाउद्दीन से एचपीवी वैक्सीन लगाने पर जो ख़वातीन ने हमला किया है एक लेडी हेल्थ वर्कर के ऊपर, उसके बारे में भी तफसीलात से आपको आगाह करना है। इसके साथ ही जनाब कुछ और बड़ी अहम खबरें हैं जो आज के वीडियो का हिस्सा होंगी। लेकिन इससे पहले कि मैं पहली खबर शेयर करूं, कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आपको ये एक स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है। सैयद अज़हर हुसैन ने इसको ट्वीट किया है, और उसमें इमरान खान का कोई नया बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जनरल आसिम मुनीर से मुतल्लिक मैंने कभी कोई गलत बात नहीं सोची, और वादा है कि इक़्तिदार में आकर भी आसिम मुनीर से खुशगवार ताल्लुकात रखूँगा। और ये पैगाम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भी भेज चुका हूँ। अभी एक दिन पहले भी उनका मजाक बन रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि जिसने मुझसे बात करनी है वो अडयाला आ जाए, लेकिन हकीकत ये कि अडयाला कोई जाना ही नहीं चाहता। तो खान साहब जो है वो इस तरह के बयानात दे देकर अपने आप को खुद ज़ाया कर रहे हैं। तो इसके बारे में फ़ैसला अब खान साहब को खुद करना चाहिए। अल्लाह जाने खान साहब का इस वक्त ट्विटर अकाउंट कौन हैंडल कर रहा है, कौन वहाँ पर इस तरह की बेवकूफ़ियाँ मारकर उनके नंबर्स जो हैं वो घटा रहा है, उनकी वैल्यू ख़राब कर रहा है। चलिए आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं, और सबसे पहली खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जनाब। DI खान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जो है वो हुआ है, जिसमें भारतीय स्पॉन्सर्ड 13 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। और डेरा इस्माइल खान में ये ऑपरेशन हुआ है। पाक फ़ौज के शोबाई ताल्लुकात आमा यानी कि ISPR के मुताबिक उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने द्राबन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है, जिसमें 13 भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। तर्जुमान पाक फ़ौज का ये कहना था कि उनके ठिकाने पर मौसर कार्रवाई की गई है, और उसके बाद उनके ठिकाने से हथियार और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। चलिए जनाब अब चलते हैं आज की अगली खबर पे। तो जैसा कि प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि फलक जावेद की गिरफ्तारी हो चुकी थी, और ये तब की खबर मैंने आपको दी थी जब अभी मीडिया पर किसी ने भी अनाउंस नहीं किया था। सबसे पहली तस्वीर भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, और इसके अलावा एक और सहाफ़ी हैं उन्होंने ट्विटर के ऊपर उस तस्वीर को जो है वो शेयर किया था। फिर उसके बाद खबरें सोशल मीडिया पे हर जगह पर आ गई कि फ़लक जावेद जो है वो पकड़ी गई हैं। फाइनली जो रीज़न सामने आई है, क्योंकि केस क्या डाला गया है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस हैं स्टेट के ख़िलाफ़, और भी जो ये चीज़ें करती रही है, गालियाँ देती रही है हुकूमत के ख़िलाफ़ और CM के ख़िलाफ़, PM के ख़िलाफ़, स्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। लेकिन फाइनली जो इसकी गिरफ़्तारी डाली गई है जनाब, वो डाली गई है अज़मा बुखारी का, जो इसने वीडियो शेयर किया था सोशल मीडिया पे। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कह रहे थे कि अज़मा बुखारी का वो रियल वीडियो था। तो मैं आपको बता दूं कि वो अज़मा बुखारी का रियल वीडियो नहीं था, वो फेक वीडियो था। वो किसी इंडियन औरत का वीडियो था। उसके फेस के ऊपर फ़ोटोशॉप करके उनका तस्वीर उनकी लगा के फ़िट करके, इसी को डीप फेक वीडियो कहते हैं, जो आजकल आपको गुमा होता है बिल्कुल कि शायद ये सच है। तो अज़मा बुखारी का जो फेक वीडियो केस है उसमें ये जो फलक जावेद है, इनका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया है। फाइनली ज़िला कचहरी लाहौर ने अज़मा बुखारी का जो फेक वीडियो केस है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया कारकुन है जी फलक जावेद, उसको 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NCCIA के हवाले कर दिया है। और NCCIA ने PTI के सोशल मीडिया कारकुन फलक जावेद को वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी के फ़ेक वीडियो के मामले में ना सिर्फ गिरफ़्तार किया है, बल्कि ये जो नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इसने फलक जावेद को अदालत में भी पेश कर दिया है।
ان کی جانب سے بیرسٹر میاں علی اشفاق جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے، اور NCCI کی جانب سے جو ہے وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ فلک جاوید کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پہ سماعت ہوئی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم بٹو نے عدالت میں جو ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا کہ اس کا جو جوڈیشل ریمانڈ ہے وہ دے دیا جائے۔ اب آگے دیکھتے ہیں جی کیا کیا ہوتا ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہیں وہ کافی اس وقت شوق میں ہیں، کیونکہ فلک جاوید کی جو تصاویر یا ویڈیوز سامنے آتی تھیں وہ بڑی حسین و جمیل تھیں، لیکن ریئلٹی میں جب وہ خاتون ظاہری باتیں سامنے آئیں تو لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب کسی عورت کو آدھی رات کو آپ جب جا کے گرفتار کریں گے تو وہ کیا پتہ بیچاری نائٹ کریم لگا کے سوئی ہو، ظاہری بات ہے نہ بال بنے ہوں گے نہ میک اپ ہوگا، اسی حالت میں وہ عدالت میں پیش ہوئی ہے تو آبویسلی وہ ہارریبل تو لگے گی۔ تو میرا خیال ہے اس طرح کی چیزوں میں مذاق نہیں اڑانا چاہیے، لیکن اگر کوئی اڑاتا بھی ہے تو چلو خیر اس کی مرضی ہے۔ ہم چلتے ہیں اگلی خبر پہ۔ آج کل تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں ہر شخص زیر عتاب آیا ہوا ہے، اور میں یقین کریں کہ دلی ہمدردی رکھتی ہوں۔ چلو مانا کہ اسٹیٹ کے خلاف یہ لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ ان کے اکاؤنٹس کو بند کر دیا جائے۔ چلو سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو اگر آپ نے بند کیا بھی ہے تو ان کے بینک اکاؤنٹس تک کو سیز کر دیا گیا ہے۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ٹویٹر پہ پڑھ رہی تھی کہ جمیل فاروقی جو ہیں ان کا بھی جو اکاؤنٹ ہے اس کو سیز کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے مہر بخاری جو ایک اینکر پرسن ہے کاشف عباسی کی بیسز ہیں، ان کے بارے میں بھی میں سن رہی تھی۔ آئی ڈونٹ نو کہ ایگزیکٹلی یہ صحیح ہے یا نہیں، لیکن سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ ان کے اکاؤنٹس کو بھی بین کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب وہ ایک اور خاتون ہے وہ جو اسٹرابری کے نام سے مشہور ہیں، ہمیشہ میرے منہ میں ان کا نام جو ذہن میں آتا ہے وہ اسٹرابری آتا ہے، کیونکہ معذرت چاہتی ہوں مجھے اسٹرابری کہنا اچھا نہیں لگتا، ان کے بارے میں یعنی یہ نام مشہور ہے۔ اب جناب آپ کو پتہ ہے کہ جو اس وقت ہمارے ولاگرز ہیں وہ بھی زیر عتاب آئے ہوئے ہیں، اور سب سے پہلے ڈکی بھائی گرفتار ہوئے۔ ڈکی بھائی کے بعد جو جن لوگوں کو انہوں نے بھیجے نوٹسز وہ لوگ ابھی تک جو ہے وہ پیش نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے اب بڑے لیول پہ ٹیمز جو ہیں وہ بن چکی ہیں، اور رجب بٹ کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سسٹرولوجی اقرا کنول کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوا ہے۔ اقرا کنول نے پہلے اپنی ٹیم کو پیش کر کے یہ جواز پیش کیا تھا کہ ان کی پریگننسی ہے، دیٹس وائی وہ نہیں پیش ہو سکتی، لیکن اب فائنلی ان کے ہاں بچے کی ولادت ہو چکی ہے، کافی دن بھی گزر چکے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ سسٹرولوجی کے خلاف جو گھیرا تنگ ہو رہا ہے وہ مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آ رہی ہیں، اور میری یقین کریں ان کے ساتھ بھی ہمدردی ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ رجب بٹ کی جہاں تک کہانی ہے جناب، رجب بٹ کو اس بات کی خوشی ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے، وہ ٹائم سے پہلے ہی باہر نکل گئے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں، لیکن اب انٹرپول کے ذریعے ان کو بھی پاکستان لانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ NCCI نے یوٹیوبر رجب بٹ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان پہ الزام عائد کیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کو جوا اور سٹے بازی والی جو غیر رجسٹرڈ ایپس ہیں اس میں سرمایہ کاری کی ترغیب دیتے رہے ہیں، اور یہ جو اس طرح کی سرمایہ کاری ہے اس کے لیے جو اس نرغے میں آ رہا ہے، اس میں ڈکی بھائی کا نام آ رہا ہے، سسٹرولوجی کا نام آ رہا ہے، رجب بٹ کا نام اس میں آ رہا ہے، اور بھی کچھ لوگ اس میں شامل ہیں۔ اور FIR جو ان کے خلاف درج ہوئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ رجب بٹ جو ہیں وہ بیٹنگ ایپ بیونومو کہ برانڈ ایمبیسڈر بھی ہیں، اور یہ ایپ کسی ادارے کے ساتھ رجسٹرڈ بھی نہیں ہے، اور NCCI نے متعدد بار نوٹسز بھیجے ہیں لیکن ان کی جانب سے وہ انکوائری میں پیش نہیں ہوتے، اس لیے ان کے خلاف قانونی کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے۔ اور NCCI اور NIA غیر قانونی آن لائن سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات کر رہی ہے، اور اس سے پہلے 17 اگست کو NCCI نے کارروائی کرتے ہوئے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کو گرفتار کیا تھا، اور اب جناب یہ جو اقرا کنول ہیں ان کے خلاف اور رجب بٹ کے خلاف ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ میرا ولاگ دیکھیں وہ گرفتار بھی ہو چکے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ انڈر گراؤنڈ ہوئے ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اب ان کا نام جب ECL میں ڈال دیا جائے گا تو پاکستان سے باہر بھی کہیں نہیں جا سکتے، مجبوری ان کی یہ ہے کہ انہوں نے ولاگ بھی ڈالنا ہے، اور اگر وہ لوگ ولاگ نہیں ڈالتے تو بھی مسئلہ، اگر ولاگ ڈالتے ہیں تو لوکیشن ٹریس ہوتی ہے۔ تو اب اللہ ہی ہے جو مطلب ان کی اب مدد کرے، اگر تو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اس طرح کی جو پروموشن والی ایپس ہیں اس سے جو پیسہ انہوں نے کمایا ہے وہ پیسہ واپس کریں اداروں کو، وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے آنے والا وقت جو ہے وہ بہت ہی سخت ہونے والا ہے۔ بہرحال اللہ معاف کرے، میں پھر بھی دل سے یقین کریں کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر بھی میں خوش نہیں ہوں، مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ بہرحال ہم چلتے ہیں آج کی تیسری خبر پہ۔ اب جیسا کہ پتہ چل ہی گیا ہے کہ تمام ہی لوگ تقریباً زیر عتاب آئے ہوئے ہیں، ہر ایک کے خلاف ہی حکومت کارروائیاں کرتی جا رہی ہے، یہ بھی میرے حال سے غیر مناسب ہے، کیونکہ پچھلے دنوں پیکا ایکٹ کے تحت انہوں نے جو قوانین پاس کیے تو اس میں بہت سارے صحافیوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ کہا تھا کہ یہ بعد میں آ کے ہمارے خلاف حکومت اس کو استعمال کر سکتی ہے، اور حکومت اس چیز کا استعمال کر بھی رہی ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ اپنی جگہ رائٹ ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مطلب غلط کام کرے گا تو وہ نرغے میں آئے گا۔ اب جناب عظمہ بخاری جو ہیں
ایک طرف فلک جاوید کے کیس میں، دوسری طرف ازما بخاری جو ہیں وہ مبشر لقمان اور نعیم حنیف جو ہیں بڑے سینئر ہمارے جو ہیں وہ جرنلسٹ ہیں، ان کے خلاف بھی حتیٰ کہ عزت کا مقدمہ کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اطلاعات ہیں ہماری اور ثقافت اور پنجاب کی جناب ازما بخاری جو ہیں، انہوں نے مبشر لقمان اور نعیم حنیف کے خلاف حتیٰ کہ عزت کا مقدمہ درج کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں کے خلاف بیکا ایکٹ کے تحت بھی کارروائی کی درخواست جو ہے وہ دے دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی ان کی ذاتی کردار کشی کی اجازت نہیں دی جا سکتی، یہ ناقابل برداشت عمل ہے، مجھ سے جھوٹی باتیں منسوب کرنا بھی بدترین صحافتی بددیانتی ہے، صحافت کے مقدس لبادے میں چھپی کالی بھیڑوں کو مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا، صحافی تنظیموں کو ایسے عناصر کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس طرح کے افراد نہ صرف صحافت کے وقار کو مجروح کرتے ہیں بلکہ پروفیشنل صحافیوں کے لیے بھی وہ نقصان دہ ہیں۔ اب نعیم حنیف جو ہیں، آپ کو میں بتاؤں کہ میں خود آئی وٹنس ہوں کہ نعیم حنیف پی ایم ایل این کے سپورٹر رہے ہیں، بہت بڑے لیول پہ وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے آئے ہیں۔ اب ازما بخاری کے ساتھ ان کو کیا پرابلم ہے، یہ میں پرسنلی جب بات کروں گی نعیم حنیف صاحب سے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی، ادروائز اس سے پہلے میں ان کا نیریٹو آپ کو نہیں بتا سکتی۔ اچھا، ایک اور بڑی زبردست خبر شیئر کرنی ہے، ایک جہاں پر ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارے جو فیلڈ مارشل آرمی چیف ہیں وہ اس وقت ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر ان کو ریڈ کارپیٹ کا پروٹوکول ملا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ سعودی عرب میں پچھلے دنوں جو ہمارا ڈیفنس کا معاہدہ ہوا ہے اس میں پرپل کارپیٹ کا ان کو جو ہمیں اعزاز ملا ہے۔ اس کے بعد پوری دنیا کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد 6 مسلم ممالک کی جو ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے غزہ کے معاملے پہ، اور فلسطین کو جو انہوں نے تسلیم کرنے کی بات کی ہے، اور ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اسرائیل کے اس معاملے میں ان کے خلاف ہیں، ان کو جنگ بندی کے اوپر وہ آمادہ کریں گے۔ اس کے بعد بھارت کے اندر جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا سوگ اور ماتم کا سما ہے، کیونکہ ایک طرف ٹرمپ جو ہے وہ آئے روز بیان دیتے ہیں اور آ کر مٹی پلید کرتے ہیں مودی کی، اور بتاتے ہیں کہ پاکستان نے 6-0 نہیں بلکہ 7-0 کی تناسب سے جو ہے وہ انڈیا کے جیٹس گرائے ہیں۔ وہیں پر انڈیا کے اندر اگر کوئی انڈین نیشنلسٹ بیٹھ کر پاکستان کے حق میں بات کرتا ہے یا فلسطین کے حق میں بات کرتا ہے تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس بندے کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، وہ ہمارا ریئل ہیرو ہے جو اپنے ملک میں بیٹھ کر سچائی کے اوپر بات کرے، وہ بھی مودی جیسے فاشزم کے ماحول میں۔ اب جناب یہ ایک کلپ میرے سامنے آیا، یہ تمل ناڈو ٹائپ کی جو انڈسٹری ہے انڈیا کی، وہاں کے یہ سپر سٹار ہیں اور انڈین بالی ووڈ فلموں کے اندر بھی یہ ولن کا کردار ادا کرتے ہیں، پرکاش راج۔ پرکاش راج کا ایک ویڈیو میرے سامنے آیا، مجھے لگا شاید ڈبڈ ہے، مجھے لگا شاید اے آئی ہے، لیکن جب میں نے اس کی تصدیق کی تو پتہ چلا یہ بالکل صحیح بات ہے۔ انہوں نے صاف طور پہ کہا ہے کہ فلسطین کے اندر جو نسل کشی ہو رہی ہے اس میں مودی بھی امریکہ اور اسرائیل جتنا ہی ذمہ دار ہے۔ سوچئے، اپنے ہی ملک میں بیٹھ کر بھارت جیسے فاشزم کو فیس کرتے ہوئے مودی سرکار کے بارے میں کھل کر یہ بات کرنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو الائنس ہے بھارت کا۔ بالی ووڈ فلموں کے جو معروف یہ اداکار ہیں پرکاش راج، انہوں نے بھارتی وزیر اعظم کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کی نسل کشی میں نریندر مودی بھی امریکہ اور اسرائیل جتنے نہ صرف ذمہ دار ہیں بلکہ چنئی کے اندر انہوں نے فلسطین کے حق میں ریلی بھی نکالی ہے، اور اس میں انہوں نے نہ صرف شرکت کی بلکہ انہوں نے کنڑا زبان جو ان کی کنڑ زبان ہے اس میں خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے یہ سارا بیان دیا۔ تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غزہ میں بڑھتے ہوئے انسانی بحران پر ان کی خاموشی اور انہیں نہ صرف نشانہ بنایا بلکہ خاموشی کو بھی جرم قرار دیا کہ کیوں نریندر مودی خاموش ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھارت کے اندر 1.50 ارب کی آبادی ہے، جس میں صرف مسلمانوں کی تعداد کو اگر آپ دیکھیں تو 40 کروڑ سے ابو ہے۔ پاکستان کی اگر آپ دیکھیں تو جو آبادی ہے وہ تقریباً 25 کروڑ ہے، یعنی کہ بھارت کے اندر اس وقت مسلمان اس سے بھی زیادہ ہیں، اور بھارتی پالیسی یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھی ہیں، ان کے الائنس میں ہیں، اور وہ فلسطین کے اوپر ہونے والے مظالم کو خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کے اندر بھی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ مودی کے خلاف کوئی بات کریں، راتوں رات وہ بندہ غائب کرا دیتے ہیں۔ لیکن آپ سوچیں کہ ایسے میں ایک ایکٹر کا اس طرح کا بیان دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، سلوٹ ہے بھائی میری طرف سے۔ تو وہی بات ہوگی نا کہ میں بیٹھے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اب انسانوں کے اندر انسانیت والی کوئی بات نہیں رہ گئی۔ اب روبوٹ جو ہیں وہ انسانوں سے اچھے ہیں، کم از کم اصول پہ تو چل رہے ہیں، کم سے کم جو سافٹ ویئر ان کے اندر انسٹال ہے اس کے پر قائم تو رہتے ہیں۔ انسانوں کی تو زبان بھی نہیں رہی، انسانوں کی تو کوئی اوصاف بھی نہیں رہے، انسانوں کی تو کوئی اخلاقیات بھی نہیں رہی۔ اور وہی بات ہوئی کہ ابھی میں یہ بات سوچ رہی تھی اور یہ خبر سچی بھی ہو گئی جناب۔ اب یہ ہے کہ اب پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں وہ انسان نہیں بلکہ روبوٹس ہونے والے ہیں۔ اب آپ کہو گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو یقین مانیں کہ پوری دنیا میں ہمارے جیسے یہ کمپلیکسڈ کے ہمارے جو لوگ ہیں نا، جب دیکھتے ہیں کہ دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے تو خود بھی وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں، وہ کام بھی کرتے ہیں جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اب یہ خبر ذرا سنیے گا، سیاست میں مصنوعی ذہانت کا راج ہونے جا رہا ہے جناب،
اور ایک سیاسی جماعت نے اپنی جو قیادت ہے وہ روبوٹ کے حوالے کر دی ہے. اور یہ بالکل صحیح خبر ہے, میں آپ کو بالکل صحیح بتاتی ہوں. پارٹی کون سی ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں. یہ جناب انتخابات میں ناکامی کے بعد انسانی قیادت سے کنارہ کشی اختیار کرنے والی یہ جو سیاسی جماعت ہے, انہوں نے مصنوعی ذہانت کے بڑھتے ہوئے اثرات اب سیاست تک پہنچانے کے لیے چھوٹی مگر متحرک سیاسی جماعت بنائی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے انتخابات میں بدترین ناکامی کے بعد اپنی قیادت مصنوعی ذہانت AI کے سپرد کرنے کا اعلان کر دیا ہے. یعنی کہ اب روبوٹ جو ہے وہ جو کہے گا اس کو وہ ساری پارٹی مانے گی. اور یہ سب کچھ کہاں پر ہو رہا ہے؟ یہ جاپان کی ایک پارٹی نے جناب کر دیا ہے. پارٹی نے انتخابات میں مکمل ناکامی اور بانی رہنما ان کا شنجی ایشمارو اس کے مستعفی ہونے کے بعد یہ قدم اٹھایا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ سب لوگوں کو منظم کرنے کے لیے, سب کے اوپر نظر رکھنے کے لیے کہ سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں, تو اب ہم نے یہی کرنا ہے اور یہی فیصلہ کیا ہے کہ AI روبوٹ جو ہے وہ اب ہمیں چلائے گا. جاتے جاتے ایک اور آخری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. وہ خبر جناب یہ ہے کہ آج کل ایک ویکسین آئی ہوئی ہے جو کہ لڑکیوں کو سروائیکل یا وہ جو کینسر ہوتا ہے اس کی ایک خاص قسم, اس سے بچانے کے لیے ہوتی ہے کہ آپ پہلے ویکسین کر دیں. اس کے بارے میں بہت زیادہ ویڈیوز بن رہے تھے. اور جیسے پولیو کی ویکسین سے اور پولیو کے انجیکشنز وغیرہ سے لوگ کہتے ہیں بدزن کرتے ہیں, تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہیں جب وہ جاتی ہیں پولیو کے انجیکشنز لگانے, تو خیبر پختونخوا کے علاقوں میں ان کو اپنے ساتھ فوج کا سہارا لینا پڑتا ہے, کیونکہ وہاں پہ لوگ حملہ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے بچوں کو پولیو ویکسین نہیں بلکہ کوئی زہر دیا جا رہا ہے. اسی طرح کرونا کے ٹائم پیریڈ میں بھی آپ نے دیکھا کہ ویکسینز کے بارے میں اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ نکلی تھیں. اب وہ سچی تھیں یا جھوٹی تھیں یہ تو اللہ جانتا ہے, لیکن اب فائنلی جناب منڈی بہاؤدین کے اندر بھی ایک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر HPV ویکسین لگانے پر 15 خواتین نے لیڈی ہیلتھ ورکر کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے, اور اب فائنلی ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے. صوبائی وزیر صحت ہیں جی خواجہ عمران نذیر, انہوں نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے جو CEO ہے متعلقہ اس سے رپورٹ طلب کی ہے اور DPO سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے ملزمان کی جلد گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے. اس وقت پاکستان کے اندر یہ بڑا ہی ہاٹ ٹاپک ہے. لوگ جو ہیں وہ اسکولوں میں کالجز میں اپنی بیٹیوں کو منع کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ ویکسین نہیں لگانی ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اور یہ جتنی بھی خبریں آج میں نے شیئر کی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کامنٹ سیکشن میں آئیے, شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے مان.